से बाबा से पहले नारे सलवात। सामने मुहतरम शहजादी कौनैन के नूर के ज़हूर के लम्हात आपको मुबारक मुहतरम। आज जितना वक्त में असर है, जब हम आले मोहम्मद की बात करते हैं तो उनकी विलादत की बात नहीं करते, इसलिए कि नूर की विलादत नहीं होती। विलादत उनकी होती है जिनका पहले से वजूद मौजूद ना हो। जितने मासूम हैं उनके नूर का ज़हूर होता है, इसलिए हम ज़बान की कमज़ोरी की वजह से इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जितने मासूमीन हैं, शेर सुन के एक बात जहन में आई कि 11 मासूमों की माँ है फातिमा। हम और आप कौन होते हैं जब रसूल खुद ये कह रहे हैं कि फातिमा मेरी माँ है, उम्मे अबिया है, तो फिर हमें 12 मासूमों को कहने में हर्ज क्या है? जब रसूल खुद कह रहे हैं कि ये मैं उम्मे अबिया है, जब वो रसूल कह रहा है तो इसलिए हम 12 मासूमों की माँ कह सकते हैं। और बस मुझे आज इसी हवाले से गुफ्तगू करना है। दुआ कीजिए मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। तो अब आवाज़ बड़ा नारे देखिए, ये रिकॉर्ड हो रही है और जहाँ जहाँ तक जाएगी बाद में मैं भुगत लूँगा, लेकिन मुझे अपनी पूरी बात करनी है कि जब कोई ये कहे कि जनाब सैयदा का ये मकाम है, जनाब सैयदा का ये मर्तबा है, तो चेहरे पर बल पड़ने शुरू हो जाते हैं कि क्या ये बीबी रसूल से भी अफजल है, अली से भी अफजल है। बात समझने की बुजुर्गान मोहतरम, और मैं अपनी आसान ज़बान में खुद मैंने समझाया, आपको समझा दूँ। हर शय का एक जौहर होता है। सूरज रोशनी दे रहा है, लेकिन सूरज के अंदर जो जौहर है वो उसकी हिद्दत है। अगर वो जौहर निकाल लिया जाए तो सूरज में कुछ नहीं बचता। बुजुर्गान मोहतरम, फूल का जौहर खुशबू है, अगर वो खुशबू निकाल ली जाए तो फूल फकत रंग रह जाएगा, उसका जौहर खत्म हो जाएगा। वो उस वक्त तक तरोताज़ा है जब तक उसके अंदर उसका जौहर है। चांद रोशनी देता है, चांदनी देता है, उसका जौहर ये रोशनी है। जिस दिन वो जौहर निकाल लिया जाए वो चांद आपको आसमान पर नजर ही नहीं आएगा। होगा जरूर बुजुर्गान मोहतरम, सूरज अपने मकाम पे होगा जरूर, फूल मौजूद जरूर होगा, लेकिन उसके अंदर जो जौहर है वो खत्म हो जाएगा। जनाब सैयदा का एहतराम किस लिए किया जाता है? इसलिए कि तौहीद का जौहर है इस्मत, नबूवत का जौहर है इस्मत, विलायत का जौहर है इस्मत, इमामत का जौहर है इस्मत। ये तमाम जो हमारे अकीदे हैं, मैं अपने अकीदे की बात कर रहा हूँ, इनमें इस्मत जौहर है। जौहर की तजसीम नहीं हो सकती। आप खुशबू निकाल कर उसकी तजसीम नहीं कर सकते, सूरज से तवानाई निकाल कर उसकी तजसीम नहीं कर सकते। किसी जौहर की तजसीम नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर तजसीम हो जाए तो जो जौहर है उसका एहतराम वाजिब हो जाएगा। जनाब सैयदा के वजूद को जमीन पर भेजना ये कोई एक हस्ती का वजूद नहीं है, बल्कि इन तमाम जौहर की तजसीम जो की उसे जनाब सैयदा कहते हैं। देखिए, अब जो तजसीम की है, जिस जौहर की तजसीम की है उसे जौहर इस्मत कहते हैं। जनाब सैयदा जौहर इस्मत हैं। तो अब जो जौहर की तजसीम कर ली तो अब उसे रसूल के घर नहीं भेजेगा, रसूल को मेराज पर जाकर उसे लेना होगा। मेराज क्या है कि वो चाहता तो जिस तरह और नूर ज़हूर हुए हैं, जनाब सैयदा के नूर भी भेज देता, सुबह पैगंबर में मौजूद है, लेकिन कहा नहीं ये जौहर इस्मत है, लिहाजा इसको लेने के लिए ऐ मोहम्मद तुम्हें मेराज की मंजिलें तय करनी पड़ेगी। अब मकाम सैयदा समझ आई, जिसके जौहर को सुल्ब रसूल में मुंतकिल करने के लिए रसूल को मेराज नसीब हो। नजर से आप देखिए बुजुर्गान मोहतरम, लेकिन मैं अपने नुक्ते नजर से देखता हूँ, रसूल की मेराज ये नहीं है कि उन्होंने क़ाब कौसैन की मंजिलों को छू लिया। कोई जिस इलाके से आया हो
وہاں جانا کوئی معراج نہیں ہے. جو کہیں کا رہنے والا ہو نسبت خاک کے بعد عالم پاک، مجھے جس علاقے سے میں آیا ہوں یا میں خرم آئے ہیں، وہاں جانا ہماری کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ تو ہمارا گھر ہے. کمال یہ ہے کہ جو چیز لینے جا رہے ہیں وہ پہلے وہاں موجود نہیں تھی. اور ہمارے علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کا اگر معراج بزرگوں کو یاد ہے تو وہ جو نور سیدہ صلب محمد میں منتقل کرنا تھا اس کے لیے کعبہ قوسین کی منزلوں سے گزارا. اب معراج سمجھ آئی. زنجیر در کیوں ہلتی رہی، وضو کا پانی کیوں بہتا رہا، بستر کے گرمی کیوں قائم رہی، جبریل کے پر کیوں جلے. نولی مخلوق ہے نا بزرگان گرامی، لیکن جبریل نے رک کے بتایا کہ جہاں میرے نور کی حد ختم ہوتی ہے اسے محمد کا نور شروع ہوتا ہے. اور جناب سیدہ کا نور وہاں ہے جہاں نور مجسم اپنی پوری رفتار کے ساتھ جسے اپنے صلب میں منتقل کرنے کے لیے جائے. بس تمام جوہر عصمت کا نام جناب سیدہ ہے. تو انداز بدل گیا. اے محمد اسے زمین پر نہیں بھیجوں گا، تمہیں معراج عطا کر کے لینے آنا ہوگا. اور اگر یہ تمہارے سامنے آ جائے تو یہ فاطمہ نہیں ہے، یہ جوہر عصمت ہے، تمہیں کھڑے ہو کے استقبال کرنا پڑے گا. اس لیے رسول کھڑے ہو. آج تک مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ رسول کس لیے کھڑے ہوتے تھے. بڑی بڑی نامور بیٹیاں تھی، سنت رسول پر قربان ہو جانے والے لوگ تھے، لیکن ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو. بیٹی کے احترام میں بھی اگر کھڑا ہو تو کم سے کم بیٹی تو فاطمہ جیسی ہو بزرگان محترم. لیکن رسول کھڑے ہوتے تھے. اگر رسول بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تو سنت رسول کے طور پہ ہر باپ یہ کام کرتا. جو مسلمان مسواک کی سنت کو آج تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں، سر مڈانے کی سنت ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے بزرگانی، اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ اتنی آسانی سے چھوڑ دیتا. لیکن پتہ لگا متفق علیہ ہے کہ بیٹی کی تعظیم نہیں کرتے تھے بلکہ جوہر عصمت کی تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے. نبی رسول احترام کرتے تھے. اچھے بزرگان گرامی، یہ تو رسول احترام کرتے تھے. اب جناب علی سے کیسے موازنہ کیا جائے گا؟ دیکھیے ہمارے گھروں کی تہذیب ہے جب بیٹیاں بیاہ کر شوہر کے گھر چلی جائیں تو وہ گھر شوہر کے نام سے منسوب ہوتا ہے. جناب سیدہ رسول کے گھر سے بیاہ کر علی کے گھر گئی، لیکن وہ در سیدہ کے نام سے منسوب ہے. جہاں جبریل آ کے آئے تطہیر پڑھے، رسول درود و سلام پڑھے، سلمان فارسی جی سے مبارک سے جھاڑو دے، یہ اس جوہر کا کمال ہے کہ یہ در فاطمہ نہیں ہے، یہ عصمت کے جوہر کا دروازہ ہے. یہاں جو بھی نور اور عصمت والا ہے وہ یا درود پڑھے گا یا سجدہ کرے گا. اچھا دوسری منزل طے ہو گئی. اور اب تیسری منزل ہے امامت کی، یہ ولایت کی منزل ہے کہ جس کے بیٹے حسن و حسین ہوں، جو جوانان جنت کے سردار ہوں، ان سے بڑی ہستی تو کوئی نہیں ہے. لیکن جوہر عصمت ہے نا، کہا ساری دنیا کی جنت کی طرف توجہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا حاصل جنت ہے، ان کی آخری منزل جنت ہے. اور جنت حسن و حسین کی سرداری کے بغیر ملے گی نہیں بزرگان گرامی. جو ساری دنیا کے جنت کے سردار ہیں ان کی جنت کو فاطمہ کے قدموں میں رکھ کے بتایا کہ یہ جوہر عصمت ہے. ماں کے پاؤں تلے ہے نا جناب سیدہ کے پاؤں تلے حسن حسین کی جنت ہے یا نہیں بزرگان محترم؟ یہ ہے جوہر عصمت. اور بس تیزی سے منزلیں طے کر لوں. یہ ہے جوہر عصمت، وہ نور جو صلب محمد میں آیا. اب دو تین گوشے بزرگان گرامی، جب رسول کہتے ہیں نا یہ ام ابیہ ہے، اپنے باپ کی ماں ہے، تو عربی زبان میں یہ میرا شعبہ نہیں ہے لیکن میں کے مولانا رضوی صاحب نے تفصیل سے بیان کیا تھا، یہاں پہ میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں. کے معنی ماں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن عربی زبان میں 7 معنی ہے کے. ایک کتاب ہے فاطمہ فاطمہ ہے، کبھی اگر نظر سے گزرے تو اسے بڑی تفصیل کے ساتھ. ایک ماں ہے
اس جڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت کھڑا ہوتا ہے، ام شجرہ. یہ جو جڑ ہے یہ شجر کی ماں ہے. جو درخت کو غذا فراہم کرے اسے ماں کہتے ہیں. شجر طیبہ، اب ایک طویل بحث ہے شجر طیبہ ہے کیا. چلیے اگر لطافت ہے تو زیدی صاحب سے بعد میں بیان کر دوں کہ رسول نے فرمایا کہ ہم شجر طیبہ ہیں، میں اس کا تنا ہوں، علی اس کی شاخیں ہیں، مومنین اس کے پتے ہیں، اور اللہ وہاں سے جو غذا فراہم کر رہا ہے وہ جڑ توحید ہے. زہی صاحب نے فرمایا کہ شجر کا معائنہ کرو، جڑ سے غذا لیتا ہے، تنے سے ہوتے ہوئے شاخوں تک پہنچتا ہے. پتے شاخ سے جڑے ہوتے ہیں، تنے سے نہیں جڑے ہوتے. توجہ رکھیے گا. مومنین پتے ہیں، علی شاخ ہے، تنا میں ہوں، جڑ توحید ہے. غذا جڑ سے لے کر تنے کے ذریعے شاخوں کو ملتی ہے. پتے شاخ سے جڑے ہوتے ہیں، تنے سے نہیں. پتے کی پہچان کیا ہے؟ پتے دیکھ کر آپ درخت بتا دیں گے، اس کی شجرہ بتا دیں گے، لیکن پتے شاخ پر کھلتے ہیں. اب اگر ہم علی سے وابستہ ہیں تو یہ عین فطرت ہے کہ ہمارا تعلق شاخ سے ہے. جس کے لیے زحمت دی ہے وہ سن لیجیے. بزرگان گرامی، حضرت دہلی صاحب نے بیان کیا تھا کہ اگر کسی سرپھرے پتے کے ذہن میں میں اس میں جدید اصطلاحوں میں بات کر دوں، کسی معرفت سے بے نیاز، عرفانیات سے بے نیاز، زوم عبادت میں مگن، کثرت عبادت سے سرشار ہو کر وہ یہ کہے کہ میں شاخ کے ساتھ نہیں جڑوں گا، مجھے جڑ پہ جا کے رہنا چاہیے براہ راست. جہاں سے غذا آ رہی ہے مجھے وہاں سے غذا لینا چاہیے. پر ادھر خیال آیا نہیں کہ پتا شاخ سے ٹوٹا نہیں، خیال آیا کہ مجھے براہ راست جڑ سے لینا چاہیے. خیال آتے ہی سزا کیا ملی؟ فوراً شاخ سے جدا، شاخ سے جدا ہو کر جا کر جڑوں کی جڑ میں بیٹھ گیا کہ مجھے براہ راست غذا چاہیے. اب جو وہاں بیٹھا تو ٹوٹنے کے بعد جو تھوڑی بہت توانائی تھی ایک دو دن تک تو وہی رہی، اس کے بعد رنگ پیلا ہونا شروع ہوا، رنگ زرد پڑنا شروع ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے براہ راست جڑ سے چاہیے، لیکن جڑ سنی نہیں رہی، جڑ براہ راست دے ہی نہیں سکتی. اس کا تو ایک سسٹم ہے نا. اب زہری صاحب کے جملے ہیں، جب 2 دن پڑا رہا تو چہرہ زرد ہونا شروع ہوا، اس کے بعد چہرہ بھی خشک ہو گیا، پتا بھی خشک ہو گیا. ہوا چلی کبھی اس در سے کبھی اس در پہ، اڑائے اڑائے پھر رہی ہے. ایک شاخ سے جدا ہونے کا نتیجہ سوائے دربدری کے اور کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد یہی نہیں رک گئے، کہا اس کے بعد وہ جو ہوا کے رحم و کرم پہ اڑ رہا ہے اتنے میں ایک بھٹیارن باغ میں آئی. اس نے دیکھا ہی جتنے کچھ پتے سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک آگ جلائی اور اس میں چھونک دیا. کا جملہ ہے، یاد رکھو شاخ سے اگر ٹوٹے تو انجام جہنم ہے اور کوئی راستہ نہیں. میں عبادت ہوگا لیکن چہرے کا رنگ زرد ہوگا، ادھر ادھر در بدر اڑتے پھرو گے، انجام کوئی جہنم کی آگ ہے. اور بزرگان گرامی، شجر کہتے ہیں، کہتے ہیں اس شاخ کو. اب اگر ان معنوں میں لے لیا جائے کہ فاطمہ میری شاخ ہے، دیکھیں میں اپنی بات کو دلیل کے دوران پیش کر رہا ہوں. تنے کو غذا کہاں سے ملتی ہے؟ وہی جوہر عصمت. اگر یہ کہا کہ یہ میری شاخ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت کو جو عصمت مل رہی ہے وہ اسی جڑ سے مل رہی ہے. اور کا مطلب اس سال کا بھی ہے جو دیوار کے ساتھ، ایک دیوار اٹھانے والا مستری
اس کے ساتھ باندھ کر دھاگے کے ساتھ اس لیے اس کے ساتھ لگاتا ہے کہ دیوار سیدھی رہے. بس جب کبھی عقیدوں کی عمارت تعمیر کرنا اگر یہ وہاں موجود ہے تو عمارت سیدھی رہے گی، ورنہ خشتے اول چونہت میمار کج تاثریہ میرود دیوار کج. جہاں جہاں عصمت کی ضرورت ہے وہاں اگر ولایہ فاطمہ زہرا نہیں ہے تو عبادت خشک ہے، دیوار ٹیڑھی ہے. اس لیے جب تک جناب سیدہ کی ولایت جناب سیدہ کو مرکز نہیں بنایا جائے گا، بس اپنی زحمتیں لفظ سے لفظ نکلتے جا رہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے ان پانچوں کا تعارف کرایا تو تنے کے ذریعے نہیں کرایا، شاخ کے ذریعے نہیں کرایا، بلکہ جڑ کے ذریعے کرایا. ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں. ان تینوں میں جو قدر مشترک ہے وہ عصمت ہے. عصمت وہ ہے جس کے گرد رسالت بھی طواف کرتی ہے، ولایت بھی طواف کرتی ہے اور امامت بھی طواف کرتی ہے. یہ وہ مقام ہے. اور ایک مجھے منظر چھوڑنا نہیں بزرگان گرامی. مباہلہ تفصیلات آپ کے سامنے. مباہلہ ہے کیا بزرگان گرامی؟ بنی نجران کے عالموں سے. یہ لفظ کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہے بزرگان گرامی. ایسے علم کا ہم نے محاورہ ہے، میں کیا کروں، ایسے علم کا ہم نے کرنا کیا جس سے ولایت علی کی خوشبو نہ آتی ہو بزرگان گرامی. علی کے در کو چھوڑ کے اور علم کی بات کرے، علی کا ذکر ہی نہ اور علم کی بات کرے. توجہ رکھیے بزرگان موجود کہ ایک نقطہ ہے کہ بنی نجران کے عالموں سے مناظرہ کیا ہو رہا تھا. وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ خدا ہے اور رسول. دیکھیے بنی نجران کے لوگ تو اسی دن مباہلہ حال گئے تھے جب رسول نے کہا تھا اچھا تمہارے عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہے. کہا اور سب چیزیں ہیں لیکن ان میں خامی تھی، وہ عبادت نہیں کرتے تھے. سارے عالموں نے کہا یار اے محمد، رسول تو مسئلہ ہی کیا تھا بزرگان محترم، اے محمد وہ تو ساری رات عبادت میں ہم نے انہیں سنا ہے. کہا جب وہ خود اللہ تھے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ مباحثہ بنی نجران وہی ہار چکے تھے. لیکن اس کے بعد مباحثہ بالفعل نظر آتی، مجھے یاد آ گیا اس گفتگو ختم. مجھے آدھے گھنٹے کی سختی سے پابندی کی گئی ہے کہ اب آپ آدھا گھنٹہ پڑھیں گے، لیکن جہاں تک میری طاقت ہے بزرگان گرامی. مباحثے میں دیکھیے مباحثے میں کیا ہے، وہ تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ. پھر جدید صاحب یاد آ گئے. اپنا آنا کے بارے میں کہا کہ کون کون جائیں گے. کہا اے حسن حسین تم چلو. وہ جو خاصگاری کی امید میں بیٹھے تھے انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ اپنا آنا میں کون گئے؟ کہا اپنا آنا میں حسن و حسین. کہا ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا تم اپنا آنا. اب جناب جو قافلہ چلا ہے مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن آج موضوع کے ذہن میں آ رہے ہیں. اللہ جو چیز بھیج دے وہ شان کریمی کے خلاف ہے کہ اسے واپس لے لے. یہ آیت غلط چلی گئی، اسے واپس کر دو. یہ نعمت ہم نے شجاع صاحب کے گھر میں دیا، واپس لے لو. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. اللہ جو چیز بھیج دے اسے وہ واپس نہیں لیتا. آل محمد کا کیا کام ہے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی چیز مستحق تک پہنچانا. اللہ کا آل محمد کا کام کیا ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی چیز مستحق تک پہنچانا. اب یہ آئے مباحلہ آپ پڑھتے ہیں، میں بارہا مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں، کہیں ریکارڈ بھی ہوگی. یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ آپ تبرہ نہ پڑھیں، اتنے فضائل ہیں آل محمد کے وہ بیان کرے. ہماری آپ کی اوقات کیا ہے یہ اللہ میاں سے پوچھیں. اللہ میاں سے بڑھ کے کوئی کریم ہے؟ اللہ میاں سے بڑھ کر کسی کو خیال ہے اتحاد بین المسلمین کا؟ لیکن وہ جب کہہ رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جو تم میں سچا ہے اس پر ہماری رحمت نازل ہوگی. کیا کہا جو جھوٹا ہے اس پر ہماری لعنت آئے گی. اللہ تو اتنا کریم ہے، یہ کیوں دل دکھا رہا ہے، اپنی لعنت کیوں بھیج رہا ہے؟ کہا نہیں، آل محمد کے مقابلے پہ جو آئے وہ سچا تو ہو نہیں سکتا.
चले, बस जुमले। देखिए काफिले में कौन लोग हैं? रसूल आगे, इमाम हसन ने उंगली पकड़ी हुई, हुसैन दोष पर बैठे, पीछे अली, दरमियान में एक मस्तूर है, सर से पांव तक। क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दे, बड़ा लतीफ सा नुस्खा। रसूल का चेहरा जब वो देख रहे हैं मुबाहिसे में, तो क्या हसन और हुसैन गोद में नहीं बैठे होंगे, उनको नहीं देख रहे होंगे? और अली का चेहरा कौन माई का लाल है जिसने ना देखा हो बुजुर्गान गिरामी? उस वक्त ये जुमला नहीं कहा। वो जो एक मस्तूर है, जानते हैं कि इतनी फजीलतों के दरमियान जो घिर के आ रही है उसका मनसब क्या है। कहा कि अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, इनसे मुबायना न करना। और वो मैदान से चले गए। मुझे दो जुमले कहने और इसी पर गुफ्तगू खत्म। कैमरा भी मौजूद, जहां तक जाएगी जाने दीजिए, मैं भुगतूंगा, मेरा काम है। अल्लाह जो चीज भेज दे वापस लेता नहीं। आले मोहम्मद का काम है कि जो अल्लाह भेजे उसे मुस्तहिक तक पहुंचा दे। लानत अल्लाह ने भेज दी, मुबाहिला हुआ नहीं, अल्लाह के अदल के खिलाफ है कि जिसने मुकाबला किया नहीं तो लानत कहां पहुंचेगी बुजुर्गान गिरामी? अल्लाह जो चीज भेज दे वापस लेता नहीं, मुबाहिला हुआ नहीं, अदल इलाही के खिलाफ है, तो ये लानत कहां गई बुजुर्गान गिरामी? ये लानत रुकी रही। ये जनाब सैयदा दरबार में चंद खजूरों के बाग के लिए नहीं गई थी, मुबाहिले की रुकी हुई लानत मुस्तहिक तक पहुंचाने के लिए गई। कयामत तक के लिए वो जो लानत अल्लाह की तरफ से आई थी, जो कायनात की मलका हो बुजुर्गान मोहतरम, उसे चंद खजूरों के बाग चाहिए होंगे। देखिए इसकी दलील है, बाद में हर इमाम से पूछा गया कि हम फिदक देना चाहते हैं। मामून के जमाने में तो बाकायदा एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी हो चुका था कि हमने फिदक दे दिया। बाद में जो दवाने मंसूर दवान की था उसने फिर वही से जुल्म शुरू किया। हर इमाम को पेशकश की। इमाम रज़ा अलैहि सलाम का जुमला अर्ज कर दूं। मामून ने कहा कि ऐ फर्ज़ रसूल, हम चाहते हैं कि हम आपको फिदक वापस कर दें। देखिए एक जुमला है तारीख, वो जो कह रहा है कि हम वापस कर दें, इसका मतलब है कि एहसास है कि छीना गलत गया है, तभी तो वापस कर रहे हैं ना। और ऑफिशियली वापस भी किया तारीख के जुमले। इमाम मुस्कुराए, अच्छा कहा फर्ज़ रसूल आप हुदूद का तायुन कर दें, हम आपको वापस कर देंगे। इमाम ने कहा तुम वापस नहीं कर सकते। वो जो अरब और अजम का बादशाह है, भाई को कत्ल करके अरब और अजम का बादशाह बनना और बात है बुजुर्गान गिरामी, शायद आप इस जुमले से लुत्फ नहीं ले रहे। अमीन को कत्ल करके अजमी बेटे ने अरब और अजम पे हुकूमत की, उसकी समझा कि मेरी हदें बहुत हैं, आप निशानदही कीजिए, हम फिदक के बदले आपको दे देते हैं। अल्लामा रशीद तुराबी और तौसवी साहब का एक मकाम पर सारी रात दोस्ती थी आपस में, तो गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि तुराबी साहब आज फैसला कीजिए, आज आप फैसला कीजिए, हम आपको शालीमार गार्डन दे देते हैं, फिदक का जिक्र ना कीजिए। तो उस वक्त तुराबी साहब ने कहा था कि बात बाग की नहीं है, 2 पैसे की हांडी गई। हमें ये चाहिए नहीं बुजुर्गान गिरामी। वही इमाम मुस्कुराए कि तुम दे नहीं सकते, कहा आप तायुन कीजिए। अब जो इमाम ने कहा ना मशरिक से मगरिब तक और शुमाल से जुनूब तक, तो चेहरे का रंग बदल गया। कहा ये तो हम नहीं दे सकते। कहा इसीलिए तो कह रहा था देना नहीं। फिदक चंद बाग नहीं है, कयामत तक बीबी का दावा कायम है। और ये खुतबे का जुमला है कि हश्र के दिन ये दावा रसूल पेश करेंगे, अली पेश करेंगे, वहां ये दावा पेश होगा बाग फिदक का। अब जरा सोचिए, जो हश्र के दिन मुजरिम बन के खड़े होंगे, वहां हम रजी अल्लाह होंगे या वो रजी अल्लाह होंगे? देखिए अब दावा जब है, जब दावा देखिए मेरी बातों को गलत ना लीजिएगा, आप नाले बाकी लोग उनकी मर्जी बुजुर्गान मोहतरम। जब अदालत लगेगी तो अदालत में कोई मुजरिम तो होगा ना जिस पर इल्जाम लगाया जाएगा। वो हमारी अदालत तो नहीं है कि बख्श दिया जाएगा। वहां तो जब दावा पेश किया जाएगा तो मुजरिमों को भी पेश किया जाएगा। अब एक मंजर ज़हन में रखिएगा बुजुर्गान, हर कौम अपने इमाम के साथ उठाई जाएगी।
قرآن کا دعویٰ ہے. تو جسے آپ امام مانتے ہیں اگر وہ ہوگا اس قابل تب اس کے ساتھ اٹھائی جائے گی نا. جس کا امام خود مجرم کے گھٹیرے میں کھڑا ہوگا اس امت کا کیا ہوگا بزرگان گرامی. اور اقبال نے اسی کو پیش نظر رکھے کہ بس اقبال کیا کہتے ہیں, باقیات اقبال سے 4 مصرے, کہ حشر کے دن ہر ایک کو سائے کی ضرورت ہوگی. سایہ تلاش کرو, میرا امام کہاں گیا, اس کا سایہ, امام بیچارہ کہاں سے سایہ دے گا بزرگان, جب سے خود ہی تلاش ہو. اس وقت اقبال کہتے ہیں کہ اوروں کو سائے کی تلاش ہوگی, میں کیوں سایہ تلاش کروں. دلیل دیکھیے اقبال, شاعر مشرق, مفسر اسلام, جس کی فکر کشید کر کے آج ایران بھی سیراب ہو رہا ہے, پاکستان بھی بزرگان محترم. وہ کیا کہتے ہیں کہ تم پریشان ہو کہ تمہیں حشر کے دن کوئی سایہ کی تلاش ہوگی, میں کیوں پریشان ہوں. اور دلیل میں 4 مصرے کہے, ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف, ہوں مرید بابا زبر ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف, جو خاک نجف میں سویا ہوا ہے اس کے خاندان کا میں مرید ہوں. اقبال کہہ رہا ہے موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے, دل میں ہے اس بے, ایک ایک لفظ بزرگان گرامی یا میرے مزاج سے ملتا ہے یا آپ سننا نہیں چاہتے بزرگان گرامی. یہ شعر میرے نہیں ہے, اقبال کا شعر ہے. یہ جو آپ عمل کی بار بار بات کرتے ہیں کہ عمل جب تک صحیح نہیں ہوگا آپ کی بخشش نہیں ہوگی, وہ جو بیچارہ اقبال علامہ اقبال ہے اس کو کہتے بھی آپ علامہ, وہ کہتا ہے کہ ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف, موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے, دل میں ہے اس بے عمل کے داغ عشق اہل بیت. شاعر بیٹھے, داغ کب ہوتا ہے, جگر کا ایک مصرع ہے, اب اس جگہ کو داغ ہے جہاں پہلے درد تھا, پہلے زخم لگتا ہے, زخم منتمل ہوتا ہے, اس کے بعد وہ نشان بنتا ہے. جتنا پرانا داغ ہوگا اتنا گہرا زخم ہوگا. اقبال کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ میں بے عمل ہوں, میرے دل میں داغ ضرور ہے لیکن داغ ہے حب آل محمد کا. اب اس کے پس منظر میں 4 شعر پھر سنیے, ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف, موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے, دل میں ہے اس بے عمل کے داغ عشق اہل بیت, ڈھونڈتا پھرتا ہے ذلے دامن حیدر مجھے. دامن حیدر مجھے خود ڈھونڈ رہا ہے. بس میں ایک آخر جملہ نام لے کر, جناب پروفیسر حسن سجاد صاحب یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے, مہر اکبر آبادی صاحب کے فرزند, بہت خوبصورت شاعر اور تحقیق کے آدمی, منتری نقوی صاحب کے دوست, میرے ساتھ مجلسوں میں جاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے کہا میاں شکیل یہ لفظ تم سنبھال لو, میری 46 سال مطالعے کا اتنا شوق کہ کوئی رات ایسی نہیں ہو کہ انہوں نے کوئی کتاب ختم نہ کی ہو, اتنا. انہوں نے ایک جملہ میرے حوالے کی جو میں نے سینے سے لگایا. انہوں نے کہا میاں شکیل تم مجلس پڑھتے ہو, اللہ کرے وہ یہ سن رہے ہو تو یہ ان کے لیے کراچی میں موجود, اللہ ان کو حیات دے. کہتے میاں سن لو, میری 46 سالہ مطالعے کا نچوڑ یہ کہ ہماری شفاعت سوائے بی بی کے اور کوئی کرا ہی نہیں سکتا. جملہ ہے, دیکھیے بظاہر ایک جملہ ہے نا کہ ہماری شفاعت سوائے شہزادی کونین کے اور کوئی کرا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ جوہر عصمت ہے. دیکھیے مسائل نہیں ہے لیکن تو جملے. اس بی بی نے آپ سے یہی تو وعدہ کی ہے نا کہ شفاعت میری ذمہ داری, لیکن تم ایک کام کرنا. اور وہ کام کیا ہے, جب کبھی میرے حسین کی فرشیازہ بچھے, جب کوئی مسافر پیاسا مارا جائے, جب کسی غریب الوطنی کی موت سنو, میرے حسین کو یاد کر لینا. اور اس بی بی نے آپ سے مانگا کیا ہے بزرگان گرامی, ہو سکے تو 2 آنسو میرے بیٹے کے غم میں بہا دینا, اور تمہارے یہ آنسو میں وعدہ کرتی ہوں ضائع نہیں ہوں گے, میرے رومال کی زینت بن جائیں گے. جس شافع محشر کے رومال میں ہمارے آنسو موجود ہو بزرگان گرامی, ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. ہم عمل میں بالکل اپنا دعویٰ کوئی نہیں ہے, تقویٰ کا کوئی زوم نہیں ہے, صرف اتنا ضرور ہے کہ وہ آنسو جو ہماری آنکھ سے نکلتے ہیں وہ رومال سیدہ کی زینت بنے ہیں. حشر کے دن ہم گناہوں کے گنہگاروں کے قطار میں کھڑے ہوں گے
لیکن اگر بی بی یہ کہیں گی کہ اس کے آنسو ہمارے رومال میں، آیت اللہ مراشی نجفی صاحب کی وصیت جانتے ہیں، اتنا بڑا اپنے وقت کا عالم عرفانیات کا، ان کی وصیت کا جملہ ہے. دیکھیے فقہ کے مسائل ہیں، مشکل مسائل ہیں، لیکن میں ان کی صرف وصیت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں کہ کفن میں مخصوص چیزیں اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں رکھ سکتے. لیکن انہوں نے کیا وصیت کی کہ جب میرا کفن تیار کرنا نا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے کفن میں میرا یہ رومال ضرور رکھ دینا، اس لیے کہ اس رومال میں اشک عزا ہیں، آنسو ہیں اس فرش عزا کے، اور یہی میری بخشش کا سامان ہوگا. اور وصیت کے مطابق وہ رومال ان کے ساتھ رکھ دیے گئے. پروردگار تجھے شافع محشر کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. ابر جلال یہ کہا تھا کہ جب کسی بڑے گھر میں کوئی ولادت ہوتی ہے تو منگتوں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جھولی پھیلا کر کھڑے ہو جایا کرو، منہ سے کچھ کہا نہ کرو، اس لیے کہ جب تم مانگو گے وہ تمہارے مانگنے کی حد ہوگی، وہ جو عطا کریں گے ان کے عطا کرنے کی حد ہے. تو آج کائنات کے سب سے بڑے گھر میں اس جوہر عصمت کا نزول ہے جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. آئیے اس بارگاہ میں چلیں. یا رسول اللہ ہدیہ تہنیت قبول کیجئے اور ہم منگتوں کو اس شہزادی کا صدقہ عطا فرمائیے. ہماری نسلوں میں غم حسین منتقل فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، جو بیمار انہیں شفائے کا